अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। आखिरकार इमरान खान ने जनाब अदालतों में पेश होने का फैसला कर लिया है और इसके लिए एक चार्टर्ड प्लेन है जिसको बुक करा लिया गया है। और इमरान खान साहब के लिए जो बनी गाला है वो इस वक्त बिल्कुल उजाड़ मंडी का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना कोई बंदा है ना कोई परिंदा है। और इमरान खान साहब के इस ऐलान के बाद के जनाब वो जा रहे हैं कल इस्लामाबाद अपने खिलाफ तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस में पेशी के लिए। इसके बावजूद भी बनी गाला में किसी तरह की कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो एक इमरान खान साहब की तरफ से एक अदालत में पेश की जाने वाली दरख्वास्त है, जिसके ऊपर बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन पैदा होगी। लेकिन चूंकि बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत जारी थी, जिसकी वजह से दो और छोटी अदालतों के अंदर जो कार्रवाई हो रही थी वो नज़र नहीं आई, वो ओवरलैप कर ली गई। और इसमें यकीनी तौर पर चूंकि एक अहम मुकदमा था, लिहाजा उसी की कवरेज के ऊपर फोकस किया गया। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट भी बुरे तरीके से निगलेक्ट हुआ। और ये बात मैं आपको बता दूं कि टोटल मीडिया ब्लैकआउट के बावजूद भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से महंगाई के ख़िलाफ़ जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी, वो शटर डाउन हड़ताल कम अज़ कम लाहौर की हद तक तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुई। लाहौर की तमाम बड़ी छोटी मार्केटों में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन रहा। ट्रैफिक की जो सूरत हाल थी, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक बहुत ही कम नज़र आई। और इसके साथ साथ ये बात भी बहुत ही ज़्यादा अहम है कि ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने का कोई किसी जगह पर कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। और ना ही किसी तरफ से ये शिकायत की गई कि जनाब हमने दुकान खोलनी थी, टीएलपी वाले आए आके उन्होंने बंद करा दी दुकान। इस हड़ताल ने एक बड़ा वाज़ेह अंदाज में पैगाम दिया मेरी नज़र में। और उस पैगाम ने ये बात साबित कर दी है कि ये जो लंबे लंबे भाषण देते हैं ना टीवी पर आकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घंटों घंटों की, ये जो जलसे करते हैं घंटों घंटों के, ये तमाम चीज़ें इररेलेवेंट हैं। अगर पॉलिटिक्स की जिस तरीके से अल्लामा साद रिजवी साहब ने की है, जिस तरीके से टीएलपी की तरफ से बिल्कुल पब्लिक पल्स के ऊपर हाथ रखा गया, महंगाई के हवाले से एक एहतजाज को रिकॉर्ड कराने का ऐलान किया गया, एहतजाज का रिकॉर्ड कराने का ऐलान बावजूद इसके कि इस खबर की ना किसी प्रिंट मीडिया पर इसको फोकस किया गया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसकी कवरेज की गई, ना डिजिटल मीडिया पर इसको किसी जगह पर फोकस किया गया। लेकिन चूंकि ये पब्लिक डिमांड थी, लोग ये समझते थे कि जनाब महंगाई ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। ताजर हजरात ये समझते थे, तमाम मार्केटों वाले लोग ये समझते थे कि जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ रही है उनके तो कारोबार ठप हो जाएंगे, क्योंकि ना लोगों के पास परचेजिंग पावर रहेगी, ना उनके पास को फालतू पैसा होएगा, ना वो मार्केटों में जाएंगे और ना ही जहां पर जाकर कोई खरीदारी कर सकेंगे। मैं ये अमीर तबके की बात नहीं कर रहा, मैं ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बिल्कुल जो लोग हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, उनकी बात कर रहा हूं कि ये उन लोगों की आवाज़ थी जिसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वाक़यातन अल्लामा साद रिजवी साहब की क़यादत में उस पब्लिक पल्स पर हाथ रखा। और मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। कारनामा इस वजह से कि ये वो काम है जो इमरान खान साहब की जमात नहीं कर सकी। मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ गुज़िश्ता साल जो है वो फरवरी से लेकर अब एक साल होने वाला है, वो हर एक रोज़ किसी न किसी नई एहतजाज का ऐलान करते हैं, नई एहतजाज की कॉल देते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था। आज सरगोदा के अंदर जेल भरना था उन्होंने, लेकिन किसी जगह पर जेल क्या एक बैरक नहीं भरी जा सकी। वजह यह थी कि ये जो जेल भरो तहरीक है ये पब्लिक पल्स के से कंपेटिबिलिटी नहीं रखती थी, उससे मुताबिकत नहीं रखती थी, क्योंकि लोगों को अब इस वक्त इस बात से का कोई, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई लेना देना है कि जनाब इमरान खान की बात को सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, शहबाज शरीफ की बात को सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सा केस लगा हुआ है कौन सा केस नहीं लगा हुआ, इंतखाबात होंगे या इंतखाबात नहीं होंगे। भाई लोग इस वक्त रोटी रोजी के चक्कर में पड़े हुए हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमने जो अपनी कमाई कर रहे हैं उससे हम अपने घर का किचन चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, बिजली के बिल दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, घर का किराया दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, बच्चों की स्कूल की फीसें दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लोग तो पाइन टिडमगर लगे हैं। लोगों को तो इस बात का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि भाई हमने आज के टाइम पे खाना खा लिया, अगले टाइम की हमें रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। हमने तो लोगों को इस चक्कर में डाल दिया। इससे लोगों को अब कोई गर्ज नहीं है कि इलेक्शन कौन जीतेगा, कौन सी हुकूमत आएगी। और इस हवाले से कोई भी जमात ऐसी नहीं है जो सामने से आकर पब्लिक पल्स पर हाथ रखते हुए, अवामी नब्ज़ पर हाथ रखते हुए अवाम की बात करे।
اور یہ واقعتاً معجزہ ہے جو کر دکھایا ہے سعد رضوی صاحب کی تحریک لبیک پاکستان نے، جنہوں نے پبلک پلس پر ہاتھ رکھا، پبلک کی خاموشی کو زبان دی، اور اس زبان کا ریفلیکشن سامنے آیا ہے، جہاں پر تمام میجر مارکیٹیں، ہال روڈ ہو، چاہے مال روڈ ہو، چاہے انارکلی ہو، چاہے گمٹی بازار ہو، چاہے اعظم کلاتھ مارکیٹ ہو، چاہے بادامی باغ ہو، چاہے بیڈن روڈ ہو، چاہے لبرٹی مارکیٹ ہو، تمام کی تمام بڑی سے بڑی مارکیٹیں اور چھوٹی سے چھوٹی مارکیٹیں بند رہنا، یہ ہے ایک خاموش انقلاب جو آیا ہے۔ اور اس خاموش انقلاب کو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو آگے لے کے کیسے بڑھا جائے گا۔ ایک یہ تحریک لبیک پاکستان کے لیے ایک نیا ٹاسک ہے، اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب یہ جو انہوں نے شٹر ڈاؤن کیا تھا، اس شٹر ڈاؤن کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ جو دھرنے ہیں یا یہ جو جلسے جلوس ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی افادیت ہوتی ہے۔ ہاں، دھرنوں سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی بات سنی جاتی ہے، لیکن آپ اپنی بات سنانے کے لیے جو پیپل ایٹ لارج ہے، عوام الناس ہیں، ان کو آپ ایک ایسے شکنجے میں کس دیتے ہیں جہاں سے وہ آلریڈی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کی مشکلات مزید آگے بڑھ جاتی ہیں، اور جب ان کی مشکلات آگے بڑھتی ہیں تو پھر جو ہے کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ بڑی سیاسی جماعتوں کی اب بات کے اوپر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی بات کو سننے کے لیے کوئی روادار نہیں، کسی کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا 2 گھنٹے کا بھاشن سنے، یا شہباز شریف صاحب کی ایک نہایت ہی سلو موشن میں کی جانے والی تقریر سنے، یا وہ جو ہے جلسوں میں جائے اور وہاں پہ اپنا ٹائم برباد کرے۔ کسی کے پاس اب اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جن کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی سیاست ہے، یا انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے لیے جو لمبے لمبے کھانچے ہیں وہ لگانے ہوتے ہیں، ادروائز اس کے علاوہ اور کوئی سچویشن نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ لا تعلقی ہمیں مختلف ایسپیکٹس کے اندر نظر آتی ہے، اور اس کے عملی نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ جو 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے سماعت جاری تھی، وہاں پر بڑے ڈرامائی موڑ آتے رہے، اور آخرکار اس سماعت کو کل صبح تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور کل بتایا یہ جا رہا ہے معزز چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کی طرف سے کہ جناب کل انہوں نے یہ اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ کل انہوں نے یہ سماعت کو مکمل کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کل فیصلہ آ جائے گا یا پرسوں فیصلہ آ جائے گا، زیادہ لمبا یہ کام چلے گا نہیں۔ لیکن اس سماعت کی وجہ سے ٹی ایل پی والی جو ہڑتال ہے اس کی کوریج نہیں ہو سکی یقینی طور پر، کیونکہ سارا میڈیا سپریم کورٹ پہ لگا رہا۔ دوسری جانب 2 اور جو درخواستیں تھیں، 2 اور جو عدالتیں تھیں، وہاں پر بھی کارروائی تھی، وہ بھی بہت برے طریقے سے نگلیکٹ ہوئی۔ اسی طریقے سے عثمان بزدار صاحب، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جو کارروائی نگلیکٹ ہوئی ہے، عثمان بزدار صاحب کے خلاف احتساب عدالت کے اندر ایک کارروائی چل رہی تھی، اور عثمان بزدار صاحب وہاں پر ضمانت کے لیے پیش ہوئے تھے، اور عدالت نے عثمان بزدار صاحب کی 7 مارچ تک ضمانت منظور کر لی، اور اس موقع پر بڑے زبردست قسم کی کچھ چیزیں سامنے آئیں۔ عثمان بزدار صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ سر میں آج ہی انکوائری میں شامل ہوا ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ میرے اوپر چارجز کیا لگے ہیں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ میں یہ جو ہے اپنے لیے جو کیس ہے وہ تیار کر سکوں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھ سکوں کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی نہیں ہیں۔ تو عدالت نے کہا جناب تو کل تک دا ٹائم دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب میں نے ایک شادی پہ جانا ہے ڈی جی خان، لہٰذا کل کا ٹائم نہ دیں۔ انہوں نے کہا جی پرسوں کا ٹائم دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب میں نے جس شادی پہ جانا ہے اگلے دن اس کا ولیمہ بھی ہوگا، لہٰذا جو ہے آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، جس پر جو ہے نا یہ جس طرح میں ہنسا ہوا اس طریقے سے وہاں پہ لوگ بھی ہنسے ہوں گے یقینی طور پر۔ اس کے بعد جو ان کو جو ضمانت ہے وہ 7 مارچ تک ان کو جو ہے وہ ضمانت دے دی گئی۔ یہ مکالمہ تھا جو جج اور ملزم کے درمیان ہو رہا تھا کہ جناب میں ویاہ تے جانا ہے، تہاڈی مہربانی یہ دے دیا جائے۔ بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے کیس تھا سیشن کورٹ میں، اور عمران خان صاحب کی طرف سے ان کے جو وکیل ہیں بابر اعوان صاحب، انہوں نے وہاں پر ایک بڑی زبردست درخواست دی، کیونکہ عمران خان صاحب کو جو بینکنگ کورٹ ہے اور ان کی جو جج ہیں رخشندہ شاہین صاحبہ، ان کی طرف سے حتمی نوٹس ملا ہوا ہے کہ جناب آپ نے 28 فروری کو ہر حال میں آپ نے اسلام آباد پیش ہونا ہے، میری عدالت میں پیش ہونا ہے، ادروائز آپ کا جو ضمانت ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی، اور آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کیس کے اندر بھی
پیش ہونا ہے. یہ والا معاملہ ہے فورن فنڈنگ سے ریلیٹڈ اور توشاخانہ کیس الگ ہے. اچھا, اس کے اوپر بابر اعوان صاحب نے سیشن کورٹ میں درخواست دی اور انہوں نے اس درخواست کے اندر موقف اختیار کیا کہ کیونکہ عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے. بابر اعوان صاحب نے درخواست دی کہ جناب یہ جو ان کا کیس ہے یہ جس عدالت میں ہو رہا ہے G11 جوڈیشل کمپلیکس میں, یہ آپ جو ہے نا وہیں پر آ کے سن لیں کیس, کیونکہ عمران خان دو عدالتوں کے درمیان چکر نہیں لگا سکتے. پہلے وہ F8 آئیں, وہاں سے G11 آئیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی عدالت اٹھائیں یہاں سے اور وہاں پہ G11 لے جائیں جوڈیشل کمپلیکس میں. وہاں پہ کسی بھی جج جو بیٹھا سماعت کر رہا ہوگا اسے کہ اٹھ یار باہر نکل, میں تو عمران خان نے مقدمے کی سماعت کرنی ہے, وہاں پر بیٹھ کے آپ سماعت کر لیں. تو جج صاحب نے کہا پین کی گلاں کری جا رہے ہو, تھوڑا دماغ ٹھیک ہے؟ ایسا کبھی پاکستان کی 75 سالہ جوڈیشل ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جج اپنی عدالت اٹھا کے کسی دوسری جج کی عدالت میں جا کر بیٹھ جائے گا جناب میں نے یہاں پہ مقدمہ سننا ہے؟ انہوں نے کہا جناب پیش ہونا ہے عمران خان نے تو یہیں پہ ہونا ہے, اس کے علاوہ کہیں پہ نہیں ہوگا. لہٰذا یہ اس طرح کی جو چکر بازی ہے یہ مت کریں اور عمران خان صاحب سے کہیں کہ کل یہاں پر اپنے جو ٹائم ہے اس ٹائم کے اوپر یہاں پر آئیں اور آ کر پیش ہوں اور جو بھی آپ کا معاملہ ہے وہ یہاں پر آ کر ڈسکس کریں. اب سچویشن ہو گئی ہے ذرا تھوڑی سی ڈرامائی, کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ خبر آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب اب بنی گالہ میں منتقل ہونے جا رہے ہیں. کل چونکہ اسلام آباد آ رہے تھے, لہٰذا اس بات کا امکان بھی تھا کہ جناب عمران خان صاحب یہاں پر سماعت کے بعد اپنے مقدمات کی سماعت کے بعد اب لاہور چھوڑ کے اب وہ اسلام آباد شفٹ ہو جائیں گے اور بنی گالہ میں رہائش پذیر ہو جائیں گے. لیکن بنی گالہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت اجاڑ منڈی کا منظر پیش کر رہا ہے, وہاں پر کوئی بندہ موجود نہیں ہے, ماسوائے چند ملازمین کے جو وہاں پر صفائی دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ جو رونق لگی رہتی تھی وہ نہیں ہے, حتیٰ کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی بھی وہاں پر قیام پذیر نہیں ہے. تو امکان یہی ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ جو چارٹرڈ پلین کرایا گیا ہے اور عمران خان صاحب کی اسلام آباد آمد کے لیے, تو عمران خان صاحب اس چارٹرڈ پلین کے ذریعے پہنچیں گے اسلام آباد, وہاں سے وہ جائیں گے عدالتوں میں, وہاں پر اپنی پیشی کرائیں گے, واپس آئیں گے, جہاز پہ بیٹھیں گے اور لاہور آ جائیں گے. وہ بنی گالہ پہ قیام پذیر نہیں ہوں گے. البتہ یہ جو 90 دن والا الیکشن کا معاملہ ہے, اب یہ ذرا تھوڑا سا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ذرا معاملہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ مریم صاحبہ نے الیکشن کرانے کے لیے کچھ شرائط عائد کر دی ہیں. ساہیوال کے اندر ورکرز کنونشن میں تھا اور انہوں نے مریم صاحبہ نے کہا کہ جناب یہ چیزیں مان لو, کل ہی الیکشن کرا لو. اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ نواز شریف نے بہت سی پیشیاں بھگتیں, عمران خان بھی بھگتے گا, پہلے عمران خان بھی 200 پیشیاں بھگتیں پھر الیکشن ہوگا, پہلے ووٹ کو عزت دو کا انصاف ہوگا پھر الیکشن ہوگا. آج انصاف کر دو, کل اس ملک میں الیکشن کرا دو, ہمیں کوئی خطرہ نہیں, لیکن پہلے ہمیں انصاف چاہیے. عدلیہ کا جو معیار نواز شریف کے لیے تھا وہی معیار عمران خان کے لیے چاہیے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جناب الیکشن کرانا ہے, پہلے نواز شریف بری ہوں گے الیکشن کرا دو, جعلی مقدمے ختم ہوں گے الیکشن کرا دو, گاڈ فادر اور سسیلین مافیا کے لیبل واپس ہوں گے تو الیکشن ہوں گے, جتنی ہماری پیشیاں ہوئیں گھڑی چور فتنہ خان کی بھی ہوں گی تب الیکشن ہوں گے, جب انصاف کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے تب الیکشن ہوں گے. یعنی مریم صاحبہ نے بھی جو ہے وہ مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جناب الیکشنز کے لیے یہ ہمارے طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, یہ ہمارے پری ریکوزٹس ہیں, ان پری ریکوزٹس کو جب تک پورا نہیں کیا جائے گا الیکشن نہیں ہوں گے. ساہیوال کے اندر ایک مرتبہ پھر عدلیہ پر بھی انہوں نے جو ہے سوال اٹھائے, جنرل فیض حمید صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نیکسس کے اوپر بھی انہوں نے سوال اٹھائے. انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جناب وہ لوگ کہاں ہیں جو عمران خان کو کندھوں پر اٹھا کے پھرتے تھے, آج کہاں ہیں جنرل فیض حمید, کہاں ہیں جسٹس کھوسا, کہاں ہیں وہ ڈیم والا بابا, یہ تو سارے بے نقاب ہو گئے. لیکن جو حاضر سروس ججز ہیں وہ بھی بے نقاب ہو گئے. آڈیو لیکس میں سامنے آیا کہ عمران خان نے اپنے سہولت کاروں سے مل کر بینچ فکسنگ کی جس کا بھانڈا آج بیچ چوراہے میں پھوٹ گیا. بھانڈا تو پھوٹا ہے سر, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, بھانڈا پھوٹا ہے, برے طریقے سے پھوٹا ہے, برے طریقے سے کچھ چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں. اور جو تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے ترازو کو برابر ہونا چاہیے, وہاں پر آج کی ہونے والی سماعت اور تقریباً 4 ججز کی طرف سے جو کیے جانے والا مطالبہ اس کو یکسر رد کرتے ہوئے 9 رکنی بینچ بنا کر
5 رکنی بینچ کے ذریعے سماعت کرنا یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے، اور یہ بھی ایک نئی صورتحال ہوگی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو فیصلہ آئے گا اس کو جو ہے انکنڈیشنلی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور اس فیصلے کے اوپر کچھ سنجیدگی کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ بھی پاکستان کے جو متنازع، اللہ نہ کرے لیکن کچھ متنازع فیصلوں میں ثابت ہوگا، اور الیکشنز اگر ہو بھی گئے تب بھی میرا نہیں خیال کہ یہاں پر سٹیبلٹی آئے گی، بلکہ اور زیادہ حالات خراب ہوں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔